ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप आशिक खांडे से खबरें सुनिए। पहले पेश है सुर्खियां। भारत और सिंगापुर के माबैन मुश्तरका डिजिटल अदायगियों का एक नया तरीक़ाकार शुरू। वज़ीर-ए-आज़म ने पहल को माली टेक्नोलॉजी के राबितों में एक नए दौर से किया ताबीर। एक अहम पेशरफ्त के तहत रियासी जिले में दरियाए चनाब के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे मेहराबी रेलवे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू। मादरी जबानों के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वादी के अदबी हलकों का कश्मीरी जबान के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। और मुलाजमीन की रियासती बीमा स्कीम ESI के तहत दिसंबर 2022 में 18 लाख से जायद नए मुलाजमीन का इजाफा। अब खबरें तफसील के साथ। भारत और सिंगापुर ने मुश्तरका डिजिटल अदायगियों का एक तरीक़ेकार शुरू किया है जिससे दोनों मुल्कों के अवाम बआसानी और तेजी के साथ लेन देन कर सकेंगे। भारत की यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI और सिंगापुर की पे-नो ने इस लेन देन में सहूलत पैदा करने की गर्ज से एक समझौता किया है। भारत के रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और सिंगापुर की माली अथॉरिटी के इंतजामी डायरेक्टर रवि मेनन ने आज मुश्तरका तौर पर इसकी शुरुआत की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस शुरुआत को दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान एक तोहफा करार दिया और कहा कि इससे माली टेक्नोलॉजी के राबितों में एक नए दौर का इजाफा होगा। उन्होंने ये भी कहा कि लोग जल्द, तेजी से और कम खर्च पर अपने अपने मोबाइल फोन के जरिए रकम मुंतकिल कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरों के लिए पेशेवर अफराद और तलबा को अदायगियों के इस तरीके से फायदा पहुंचेगा। एक अहम पेशरफ्त के तहत जम्मू डिवीजन के रियासी जिले में दरियाए चनाब के ऊपर दुनिया के सबसे ऊंचे मेहराबी रेलवे पुल पर ट्रैक बिछाने का काम शुरू हो गया है। दरिया की सतह से 359 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ा 1.3 किलोमीटर लंबा ये पुल पेरिस के मशहूर एफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा है। यह पुल 21,653 करोड़ रुपए की लागत वाले उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे प्रोजेक्ट के 111 किलोमीटर कटरा से बानिहाल पट्टी का एक अहम हिस्सा है। इस पुल की तकमील के बाद जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में नए इम्कानात पैदा होंगे। आज मादरी जबानों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। यह दिन हर साल 21 फरवरी को मनाया जाता है जिसका मकसद गुनागो सकाफत और मादरी जबान की अहमियत और इफादियत उजागर करने के अलावा इसकी तरवीज और फरोग है। मादरी जबान के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर कश्मीर वादी में कई अदबी और सकाफती तंजीमों की जानिब से आज कई प्रोग्राम मुनक्किद किए गए जिनके दौरान घरों के साथ साथ तालीमी इदारों में मादरी जबान यानी कश्मीरी जबान का बोलबाला रखने पर जोर दिया गया। वाज़ेह है कि वादी में कई अहम इदारे जिनमें आकाशवाणी श्रीनगर, दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर, जम्मू कश्मीर कल्चरल अकेडमी और दीगर कई अदबी अंजुमनें ज़बान और अदब के फरोग के लिए मैदान अमल में काम कर रहे हैं। रेडियो श्रीनगर कश्मीरी के अलावा पहाड़ी, गोजरी, बल्ती, पंजाबी और शीना जबानों के अलावा उर्दू और हिंदी प्रोग्राम, ड्रामे, गीत संगीत और खबरें नश्र करके इस तरह की जबानों के फरोग के लिए दहाइयों से काम करता आया है जिसकी अवामी सतह पर वक्त वक्त पर पजीराई की जा रही है। गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम में सागर कल्चरल फोरम चक्र-पटन की जानिब से मुनक्कदा एक तकरीब पर कश्मीरी जबान को दरपेश मसाइल के हवाले से कई सरकर्द कलमकारों और अदबी शख्सियात ने अपना नुक्ता निगाह रखा। इस मौके पर मारूफ ब्रॉडकास्टर अब्दुर्रहमान भट्ट को एजाज से नवाजा गया। उधर करगिल में भी एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ जिस दौरान कई मुकर्रीन ने मकामी मादरी जबानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आकाशवाणी के इलाकाई स्टेशन के रोल को उजागर किया। मादरी जबान के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर जम्मू कश्मीर सकाफती मरकज बड़गाम ने भी आज जम्मू कश्मीर यतीम खाना श्रीनगर में एक अदबी तकरीब मुनक्किद की जिस दौरान मुकर्रीन ने मादरी जबान के हवाले से अपने तासुरात पेश किए। इस मौके पर पीर मुहिउद्दीन के शायरी मजमूए वक्त की वदा की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई जबकि समाजी शख्सियत सज्जाद अहमद डार को अवार्ड से नवाजा गया। जहलम वैली कल्चरल फोरम सुंबल बांडीपोरा और गवर्नमेंट हायर स्कूल गनिस्तान के बाहमी इश्तराक से भी अदबी मरकज कमराज के बैनर तले मादरी जबान के आलमी दिन के मौके पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
اس موقع پر مقررین نے کشمیری زبان سے عقیدت کے طور پر کچھ منظوم کلام پیش کرنے کے علاوہ مضامین بھی پڑھے۔ محکمہ جنگلی حیات کے ویٹ لینڈ ڈویژن کشمیر کی جانب سے وادی میں مقامی اور مہاجر پرندوں کی شماری کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اس قدم کا مقصد مہاجر پرندوں کی آبادی میں واقع ہونے والے تفاوت کے رجحان کا مطالعہ کر کے اسے ملک کے پرندوں کی تعداد کی ڈیٹا بیس کے ساتھ منسلک کرنا ہے۔ پرندوں کے یہ اعداد و شمار نہ صرف وادی کے 8 محفوظ آبی پناہ گاہوں بلکہ دیگر 25 ان آبی پناہ گاہوں میں بھی جمع کیے جا رہے ہیں جہاں خاص طور پر مہاجر آبی پرندوں کی خاصی تعداد پائی جا رہی ہے۔ ویٹ لینڈز ڈویژن کشمیر کے وائلڈ لائف وارڈن افشان دیوان نے بتایا کہ پرندوں کی گنتی عمل میں لانے کے اس سالانہ کام کی انجام دہی کے لیے مناسب اقدام کیے گئے ہیں اور اس کی بدولت وادی میں سرما کے مہینوں میں عام طور سے دیکھے جانے والے پرندوں خاص طور پر مرغابی کی تعداد کے بارے میں جانکاری جمع کی جا سکے گی۔ سکل ڈیولپمنٹ کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر اصغر حسن سامون نے سول سیکریٹریٹ جموں میں افسروں کی ایک میٹنگ کے دوران نگروٹا میں قائم فوڈ کرافٹ انسٹیٹیوٹ FCI کی اپ گریڈیشن کا جائزہ لیا۔ میٹنگ میں جانکاری دی گئی کہ FCI نے انسٹیٹیوٹ آف ہوٹل مینجمنٹ IHM کے طور پر اپ گریڈ ہونے کی درخواست دی ہے، جہاں طالب علموں کو ہاسپٹیلٹی اینڈ ہوٹل ایڈمنسٹریشن کے مضمون میں 3 سال کی ڈگری کرائی جاتی ہے۔ اس موقع پر FCI کے پرنسپل نے جانکاری دی کہ یہ ادارہ طالب علموں کو ہوٹل صنعت کے تقاضوں کے مطابق تربیت فراہم کرتا ہے۔ پرنسپل سیکریٹری نے سبھی افسروں کو ہدایت دی کہ وہ ادارے کی اپ گریڈیشن کے لیے تمام لوازمات کو پورا کریں تاکہ اس میں آنے والے سیشن سے ہی ڈگری کورسز شروع کیے جا سکیں۔ وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت سید شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کا 411واں سالانہ عرس آج نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس سلسلے میں ان کے آستان عالیہ واقع نرپرستان نو فتح کدل میں ایک روح پرور مجلس منعقد ہوئی، جس دوران خدمات المعظمات کے ورد کے علاوہ مولود خوانی بھی ہوئی۔ اس موقع پر جمعیت حمدانیہ کے صدر مولوی ریاض احمد حمدانی نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے کہا کہ اولیاء کرام کی تعلیم عوام کے لیے مشعل راہ ہے۔ انہوں نے حضرت شاہ قاسم حقانی رحمۃ اللہ علیہ کے تاریخ ساز اسلامی کارناموں اور روحانی نیز علمی کمالات کے بعض گوشوں کو بھی اجاگر کیا۔ تقریب میں عقیدت مندوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ ملازمین کی ریاستی بیمہ ESI اسکیم کے تحت گزشتہ برس دسمبر میں 18 لاکھ سے زیادہ نئے ملازمین کا اضافہ کیا گیا ہے۔ دسمبر 2022 کے لیے عبوری پے رول ڈیٹا آج جاری کیا گیا۔ لیبر اور روزگار کی وزارت نے کہا کہ مجموعی ملازمین میں سے 25 سال کی عمر کے ملازمین کی تعداد 8,30,000 ہے۔ وزارت نے کہا کہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ملک کے نوجوانوں کو ملک میں اچھے روزگار کے مواقع حاصل ہو رہے ہیں۔ ترکی اور ملک شام کے سرحدی خطے میں کل رات 6.4 کی شدت کا زلزلہ پھر محسوس کیا گیا۔ قدرتی آفات کے بعد کم از کم 3 افراد ہلاک اور 680 سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے۔ یورپ کے بحیرہ روم کے زلزلے کی پیمائش سے متعلق مرکز نے کہا ہے کہ ترکی کے ہیتائی صوبے میں زلزلے کے بعد کے جھٹکے کی گہرائی 2 کلومیٹر تھی۔ ترکی کے وقت کے مطابق یہ جھٹکے رات 8:04 پر محسوس کیے گئے۔ اس ماہ کی 6 تاریخ کو 2 بڑے زلزلے آئے تھے جس کے بعد 10 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر اور دونوں ملکوں میں 46,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت کی زلزلے سے متاثرہ ترکی اور ملک شام کے لیے فوری مدد فراہم کیے جانے سے پوری دنیا کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس سے ملک کی بچاؤ اور امدادی ٹیموں کی تیاریوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ نریندر مودی ترکی اور ملک شام میں آپریشن دوست کے تحت شامل اہلکاروں کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت پوری دنیا کو وسودھیو کٹمبکم کی اس کی ثقافت کے تحت ایک کنبہ تسلیم کرتا ہے۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے کہا ہے کہ اروناچل پردیش بھارت کا ایک اہم حصہ ہے اور مشرقی ملکوں پر توجہ دینے کی مرکزی سرکار کی پالیسی میں اس ریاست کو ایک اہم مقام حاصل ہے۔
صدر جمہوریہ نے آج ایٹانگر میں اروناچل پردیش قانون ساز اسمبلی کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ افرادی قوت کے معیار اور مالا مال ثقافت کی بدولت اروناچل پردیش کے کاروبار اور تجارت کا ایک بڑا مرکز بننے کے امکانات ہیں اور یہ سرمایہ کاری کے لیے ایک پرکشش مقام ہے۔ صدر جمہوریہ نے کہا کہ ملک کے شمال مشرقی خطے کو طویل عرصے تک سڑکوں، ریل گاڑیوں اور ہوائی راستوں سے محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ مرکزی سرکار خطے کی ترقی اور رابطے کی سہولیت پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ ریاست کے دورے کا ان کا آج دوسرا دن ہے۔ بھارت نیو یارک میں اس سال ہونے والی پائیدار ترقیاتی مقصد کی سربراہ کانفرنس سے قبل G20 کے صدر کی حیثیت سے اقوام متحدہ ہیڈ کوارٹر میں مستقل مشن گول میز کانفرنس کی میزبانی کے فرائض انجام دے گا۔ کانفرنس کے دوران بھارت کی ترقی کی داستان اور حصولیابیوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی اور اس بات پر بھی توجہ دی جائے گی کس طرح عالمی جنوب کے امکانی فائدے کے لیے یہ کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس ماہ کی 23 تاریخ کو گاندھین ٹرسٹی شپ، پائیدار طرز زندگی اور مستقل امن سے متعلق ایک پینل مذاکرے کے عنوان سے گول میز کانفرنس منعقد ہوگی۔ کرکٹ میں بھارت خواتین کے T20 عالمی کپ کے سیمی فائنلز میں پہنچ گیا ہے۔ بھارتی ٹیم نے جنوبی افریقہ کے سینٹ جارجز پارک میں بارش سے متاثرہ آخری گروپ میچ میں ڈکورتھ لوئس ضابطے کے تحت ایئرلینڈ کو 5 وکٹ سے ہرا دیا۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے بھارت نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹ کے نقصان پر 155 رن بنائے تھے۔ سمرتی مندھانا نے شاندار 87 رن بنائے۔ جواب میں ایئرلینڈ نے 8.2 اوور میں 2 وکٹ پر 54 رن بنائے تھے کہ بارش کی وجہ سے میچ روکنا پڑا۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ ٹریفک کی آمد رفت کے لیے بدستور بند ہے۔ نیشنل ہائی وے پر رامبن اور بانہال کے درمیان ایک تازہ پسی گرانے کے نتیجے میں سڑک کو پھر ایک بار بند کرنا پڑا ہے۔ ٹریفک حکام کے مطابق متعلقہ ایجنسیوں کے اہلکار پسیوں کا ملبہ ہٹانے کے کام میں جی جان سے لگے ہوئے ہیں، البتہ لگاتار گرانے والی پسیوں سے بحالی کے کام میں دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ ٹریفک حکام نے کہا ہے کہ ملبہ صاف ہوتے ہی پہلے درماندہ گاڑیوں کو منزلوں کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ دریاسنا ہمارے نمائندے نے ٹریفک حکام کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ شیر بی بی کے مقام پر لگاتار پتھر گرانے سے ناشری اور بانہال کے درمیان تقریباً 2000 گاڑیاں درماندہ ہو چکی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ قومی شاہراہ پر کل گاڑیوں کی آمد رفت کے حوالے سے فیصلہ متعلقہ شاہراہ کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی لیا جائے گا۔ اور اب موسم۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کچھ ایک مقامات پر ہلکی پھلکی بارش یا برفباری ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 28 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 13.7 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 5.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -5.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔